बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का में दो बड़े दुश्मन थे जिन्होंने आपको बेशुमार तकालीफ और अज़ीतें दी। एक अबू जाल और दूसरा अबू लहब। आमतौर पर लोग अबू जाल और अबू लहब को एक ही शख्स समझते हैं, जबकि कुछ लोग इन दोनों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा मानते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। अबू जाल, जिसका असल नाम उमर बिन हशाम था, कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। बाज़ लोग जो इसको रसूलुल्लाह का चचा ख्याल करते हैं, ये गलत है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलब थे और अबू जाल ना अब्दुल मुत्तलब का बेटा है और ना ही अब्दुल मुत्तलब के ख़ानदान का है, बल्कि अब्दुल मुत्तलब तो अब्दुल मन्नाफ के ख़ानदान के थे, जबकि अबू जाल मखज़ूमी कबीला और ख़ानदान का था। इन दोनों में कोई खूनी रिश्ता नहीं। अबू जाल का शजरा नस्ब कुछ यूँ है: अबू जाल बिन हशाम बिन अल-मुग़ीरा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन मखज़ूम अल-कुरैशी अल-मखज़ूमी है। अबू जाल जंग बदर में अपने अंजाम को पहुँचा, जहाँ पर उसे दो बच्चों हज़रत मऊज़ और माज़ ने उसे ज़ख्मी किया और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। तारीख़ में अक्सर अबू जाल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है, जबकि बारीक बीनी से जांचा जाए तो अबू लहब इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। अबू लहब का असल नाम अब्दुल अज़ा बिन अब्दुल मुत्तलब था। उसकी असल कुनियत अबू उतबा थी, लेकिन उसके वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलब उसके चेहरे की सुर्खी की वजह से उसे अबू लहब पुकारते थे। अबू लहब हज़ूर अकरम का हकीकी चचा था। जब अबू लहब को किसी ने बताया कि आपके छोटे भाई अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है, तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। उसने एक लौंडी सौबिया को आज़ाद किया। अबू लहब इस्लाम के बड़े दुश्मनों में से एक था। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, तो अबू लहब ने सख्त मुखालफत की और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी पर भी उतर आया। जब खुदा की तरफ से रिश्तेदारों को दीन की दावत देने का हुक्म हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर चढ़कर कुरैश वालों को पुकारा। जब सारे इकट्ठे हुए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? सब ने रसूलुल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहा और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ही सच बोलते हैं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं खुदा के हुक्म से तुमको एक सख्त अजाब से आगाह करने के लिए आया हूँ, जो दुश्मनों के हमले से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जब रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज फरमाए तो अबू लहब ने आपकी मुखालफत करते हुए कहा, गारत हो तुम पर, नऊज़ बिल्लाह, तुमने हमको उसके इसलिए बुलाया है कि इस पर सूरत अल्लाह भी नाजिल हुई। जब भी रसूल अकरम पैगाम खुदा दिया करते तो अबू लहब आपको बुरा भला क्या कहा करता कि यह झूठा है जो अपने आबाओ अजदाद के दीन को छोड़कर अपना झूठा दीन फैला रहा है। बाज़ रिवायात में है कि अबू लहब ने कोई सफ़ा पर रसूलुल्लाह को कत्ल करने के लिए पत्थर भी उठा लिया था। अबू लहब हजूर का इतना मुखालिफ था कि जब हजूर अकरम के बेटे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो अबू लहब बहुत खुश हुआ। वो दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास गया और कहने लगा, हजूर अकरम अतबर नस्ल हो गए, यानी उनकी नस्ल ख़त्म हो गई है। अयाम हज में भी अबू लहब आपके पीछे लगा रहता, यहाँ तक कि वह आपको पत्थर मारता जिससे आपकी एड़ियाँ खून से तर हो जाती। कुरान पाक में बदबख्त अबू लहब की मौत के बारे में सख्त अल्फाज बयान किए गए हैं, जो कि हर्फ पर हर्फ पूरे हुए। वह बहुत ही ज़िल्लत की मौत मरा। अबू लहब बहुत मालदार था। जब उसको खुदा के अजाब से डराया जाता तो कहता, अगर हजूर की बात सच है तो आखिरत के दिन मैं माल और दौलत का नजराना देकर अजाब से छूट जाऊँगा। इब्ने असाक से मरवी है कि जब अबू लहब की बीवी उम्मे जमील को पता चला कि मेरे खावत के बारे में सूरत नाजिल हुई है, तो एक पत्थर लेकर रसूलुल्लाह को मारने के लिए मस्जिदुल हराम में पहुँच गई। मस्जिदुल हराम में हज़रत मोहम्मद अपने प्यारे साथी हज़रत अबू बकर के साथ आराम फरमा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे जमील की नज़रों पर ऐसा पर्दा डाला कि उसको सिर्फ हज़रत अबू बकर ही नजर आए। उसने पूछा, मुझे मालूम है कि मोहम्मद मेरी मज़म्मत और रजू करते हैं, खुदा की कसम अगर मोहम्मद मेरे सामने होते तो मैं इनको ये पत्थर मारती। वह दुश्मन और मुखालफत की वजह से रसूलुल्लाह को नऊज़ बिल्लाह मुज़म्मम कहते। यह कहकर वह वापस चली गई। कुरैश वाले जब मुज़म्मम कहते तो रसूलुल्लाह फरमाते, ऐ लोगों, अल्लाह ने किस तरह इनको सब्र और शिकम मुझसे फेर दिया है, और वह मुज़म्मम को बुरा भला कहते हैं। मैं तो मोहम्मद हूँ। अबू लहब कुरैश का मालदार आदमी था। उसका सूद खोरी का कारोबार बहुत वसी था। वह लोगों को सूद पर चीज़ें देकर खूब मुनाफा कमाया करता था, यहाँ तक कि उसने खाना काबा से सोने का हिरन भी चोरी करके बेच डाला था। अबू लहब की औलाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा दुश्मन थी। इब्ने असाकर और इब्ने इसाक लिखते हैं कि एक दिन अबू लहब के बेटे अतीबा ने यह ठान लिया
کہ وہ محمد کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیت پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بہت سخت کلامی کی، اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف تھوکا، مگر وہ ناپاک تھوک چہرے عطر پر گرنے کی بجائے دور جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کیا۔ اس نے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا، اس نے یہ بد دعا دی تھی۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہو۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ ملک شام روانہ ہوا، اور راستے میں رات ہو جانے کی غرض سے انہیں جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جنگلی جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار اپنے بھتیجے محمد کی بد دعا یاد آ رہی تھی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، کیونکہ تم لوگوں پر میرے بہت سے احسانات ہیں تو میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ اور اس کے سامان کی تم سب حفاظت کرو۔ میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ چنانچہ سب نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، سب کے چہروں کو اس نے سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا جہاں عتیبہ سویا ہوا تھا، اس نے اس کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو جہل کا برا حال تھا، وہ کہہ جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا میرے بھتیجے محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورۃ اللہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد میں ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گل سڑ کر مر گیا۔ روایات میں ہے کہ اس کو ایک ریشہ دار دانہ نکلا، جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب ان دانوں کی جب بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اپنے گھر سے کسی ویران کھنڈر میں منتقل کیا جائے تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری، بدبو اور اذیت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جہنم واصل ہوا، اور اس کی لاش 3 دن تک وہی پڑی رہی کہ کوئی اس کے قریب تک نہ جاتا تھا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے بھی چھوت کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ پھر جب بدبو حد سے زیادہ پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو تانے دینے شروع کر دیے۔ اس پر انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گڑھے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر جو پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں موج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شوخیاں مارا کرتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن پر وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے تھے۔ قبول اسلام سے قبل اپنے باپ کی طرح آپ بھی اسلام کے زبردست دشمنان میں سے تھے۔ یہی نہیں بلکہ جب آپ نے اپنے باپ ابو جہل کو میدان بدر میں خون سے لت پت پڑا تڑپتے دیکھا تو غصے میں آ کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار سے اس شدت سے وار کیا کہ ان کا بازو کٹ کر الگ ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے ابو سفیان کو انتقامی کارروائی کے لیے اکسایا، ان میں سے ایک اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست بھی تھے۔ الغرض فتح مکہ سے قبل کوئی ایسا کام نہ تھا جو آپ نے نہ کیا ہو کہ جس سے مسلمان بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچی ہو، مگر جس کے دل میں نور ہدایت کا چراغ روشن ہونا ہو اس کو کسی نہ کسی موڑ پر آ کر جہالت کا راستہ بند ہی ملتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا واقعہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ رمضان المبارک سن 8 ہجری جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 اسلامی فوجی لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اہل اسلام کو غالب اور کفار مکہ کو مغلوب کر دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں تشریف فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، لوگ جوک در جوک آ رہے تھے
اور معافی پا رہے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن بھی اسلام قبول کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جال کا بیٹا اپنی بیوی کو مکہ میں ہی چھوڑ کر اپنے قتل کے خوف سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ اکرمہ کی بیوی جس کا نام ام حکیم آیا ہے، اس نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ میرا شوہر تو اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، یہ ابو جال کی بھتیجی ہے، جو کہ اس کی بہو بھی ہے، یعنی حضرت اکرمہ کی بیوی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے تاکہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حکیم کو عافیت عطا فرمائی اور دائرہ اسلام میں داخل فرما لیا۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یوں دریائے رحمت جوش میں دیکھا تو موقع غنیمت جانتے ہوئے بڑے ہی درد مندانہ لہجے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر اکرمہ اپنے قتل کے خوف سے یمن کی طرف بھاگ گیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو امان دیں تو میں اس کو واپس لے آؤں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام حکیم، میں نے تیرے شوہر کو امان دی، جا تو اسے بلا کر لے آؤ۔ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ارشاد سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، فوراً اٹھی اور یمن کے راستے کی طرف چل نکلی۔ دوسری طرف اکرمہ مکہ سے بھاگ کر ساحل سمندر تک پہنچ چکے تھے۔ ساحل تک پہنچتے ہی آپ کو یمن جانے والی کشتی تیار مل گئی۔ آپ فوراً کشتی میں سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ کشتی ساحل کو چھوڑ کر ابھی کچھ آگے ہی بڑھی تھی کہ بھنور کی لپیٹ میں آ گئی۔ لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اکرمہ بھی لات و عزا کو پکارنے لگے۔ ملاحوں نے اکرمہ کی جب بات سنی تو کہنے لگے، سردار، یہ لات و عزا وغیرہ کو پکارنے کا وقت نہیں ہے، یہ یہاں ہمارے معبود ہماری کشتی کو بھنور سے نہیں نکال سکتے۔ اگر زندگی عزیز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا، یہ ممکن نہیں، کیونکہ ساری زندگی میرے باپ اور میری قوم کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی تو لڑائی رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معبود سچے ہیں، اور اسی وجہ سے تو میں مکہ چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ اب اگر یہاں کشتی میں میں نے اسی کے معبود کو ہی مدد کے لیے پکارنا ہے تو مکہ رہ کر کیوں نہ پکار لیتا۔ ملاحوں نے جو اکرمہ سے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگے، پانیوں میں تمہارے معبودوں کی کوئی نہیں چلتی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہی ہے جس کی پانی سمیت ہر جگہ چلتی ہے، تو ہم اسی کو پکارتے ہیں تاکہ زندگی تو محفوظ رہے۔ کشتی بھنور میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ منظر دیکھا تو فوراً بول اٹھے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں اگر طوفان سے میں زندہ سلامت بچ نکلا تو خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھوں گا، بس میں ان کو نہایت معاف کرنے والا اور معزز پاتا ہوں، امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ بس اکرمہ کا یہ عہد کرنا تھا کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کو بھنور سے نگال بہر کیا اور کشتی کا رخ دوبارہ ساحل کی طرف ہو گیا۔ چنانچہ کشتی ساحل پر جا ٹھہری تو اکرمہ کو دور کھڑی اپنی بیوی حضرت ام حکیم نظر آ گئی۔ حضرت ام حکیم نے اپنے شوہر اکرمہ کو دیکھا تو کہا، اے اکرمہ، تم کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میں نے تیرے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کر لی ہے، جو تمام جہان کے لوگوں میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ مہربان اور معاف کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ آپ نے کہا، اکرمہ چلو میرے ساتھ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، وہ تمہیں معاف کر دیں گے، کوئی تیرے ماضی کے بارے میں بات نہیں کرے گا اور نہ ہی تجھ سے کوئی سوال ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کی یوں خیر خواہی کے الفاظ سنے تو فوراً مکہ واپس جانے کو تیار ہو گئے۔ الغرض وہ دونوں مکہ پہنچے اور سیدھا اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اکرمہ کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام حکیم نے مجھے پیغام دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے امن دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اکرمہ، تجھے امن ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لمحے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر اسلام کے مابین جو بھی معرکہ پیش آیا اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی شدید پیاسا شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔
ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفی میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی ثانیہ ہوگا، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو۔ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کا میرے اوپر سبقت حاصل ہے۔ میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے اور میں آخری دم تک اس مخالفت پر قائم رہا، اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا ہے۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدر توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب فضائے یرموک پر سے جنگ کے قتال کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کی عظیم شان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور چور پڑے تھے، اور وہ تھے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاش بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شدت تشنگی سے بے تاب حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف دیکھا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ وہ پلٹ کر پہلے دونوں صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔